जमशेद मंसूरी अपने तीसरे भेस में था। उसके चेहरे पर खुदाएतमादी थी और वो पुरवकार अंदाज में तेहरान की सड़कों पर घूम रहा था। हालांकि ये वो शख्स था जिसकी तलाश में कमेटी वाले, पासदारान, पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तेहरान के हर कोने में झांक रहे थे। वो कुछ देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर घूमता रहा और फिर एक आला होटल में दाखिल हो गया। हॉल में मेहमानों की एक माकूल तादाद मौजूद थी। चंद ऐसे लोग भी नजर आ रहे थे जिनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से था। इनकलाब से पहले इस होटल को शहर का सबसे बड़ा नाइट क्लब भी समझा जाता था, जहां मकामी के अलावा गैर मुल्की डांसर्स भी अपने फन का मुजाहरा करके दाद वसूल किया करती थी। लेकिन अब स्टेज सुनसान पड़ा था। जमशेद मंसूरी बेनियाजी से चलता हुआ काउंटर के उस हिस्से पर पहुंचा जहां होटल का मालिक बतरस खड़ा था। वो अपने एक मुलाजिम को कुछ हिदायत दे रहा था। जमशेद मंसूरी उसके करीब रुक गया, जेब से सिगरेट निकालकर होठों में दबाई, खूबसूरत तिलाई लाइटर से उसे सुलगाया, एक कश लिया और बेनियाजी से हॉल में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। जब बतरस ने मुलाजिम को रुखसत कर दिया तो जमशेद मंसूरी उसकी तरफ मुड़ा। मिस्टर बतरस, उसने कहा, मेरी आवाज़ सुनकर अगर तुम मुझे पहचान लो तो चौंकना नहीं। ओह मेरे खुदा! उसकी आवाज़ सुनते ही बतरस के चेहरे पर ज़बरदस्त बदहवासी और हैरत नज़र आने लगी। अगर तुम पुरसुकून रहो तो ज़्यादा अच्छा है, जमशेद मंसूरी ने कहा। ख्वाह मख्वाह लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ मबजूल हो जाएगी। बतरस ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बोला, तो तुम जम नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जमशेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बताओ कि खुर्रम कहाँ है? खुर्रम ऊपर है, मेरे दफ्तर में। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं खुद ही उससे मिल लूँगा। और देखो, ज़रा ध्यान से काम लो, मुझे हॉल में कुछ ऑफिसर किस्म के लोग भी नज़र आ रहे हैं। हाँ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस तरह खुले बंदूक फिरना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरा नज़रिया तुमसे मुख्तलिफ है। मैं हमेशा दुश्मन की नाक के नीचे चल फिर कर काम करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा महफूज जगह रहती है। ओके बतरस, मैं खुर्रम से मिलने जा रहा हूँ। वापसी में शायद तुमसे मुलाकात ना हो सके, इसलिए खुदा हाफिज। जमशेद मंसूरी कहते हुए मुड़ा और पुरवकार अंदाज में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। खुर्रम इसका पुराना और काबिल एतबार दोस्त था। उसने अमली जिंदगी का आगाज एक बॉक्सर की हैसियत से किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुजरिमाना जिंदगी अपना ली। जमशेद मंसूरी ने तेहरान में जो गिरोह बनाया था उसमें खुर्रम उसका दस्ते राज था। पासदारान के गोदाम से सोने और जवाहिरात की चोरी में भी खुर्रम ने उसका साथ दिया था। वो अक्सर कहा करता था कि उसे दुनिया की दो चीज़ों से मोहब्बत है, अव्वल दौलत से और दूसरे जमशेद मंसूरी से। इन दो चीज़ों के खातिर वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, और वो अपने इस दावे में बिल्कुल सच्चा था। पहली मंजिल पर पहुंचकर जमशेद मंसूरी ने बतरस के दफ्तर के दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। वो कमरे में दाखिल हो गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। जब वो मुड़ा तो खुर्रम उसके सामने पिस्तौल ताने खड़ा था। उसके चेहरे पर करख्तगी थी। कौन हो तुम? उसने तहकुमाना लहजे में पूछा, और इस तरह अंदर क्यों आए हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मामूली सी घबराहट का मुजाहरा भी ना करता, जमशेद मंसूरी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। ओह तुम! खुर्रम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने पिस्तौल जेब में रखा और बेअख्तियार जमशेद मंसूरी से लिपट गया। ओह मेरे खुदा, तुम्हें जिंदा देखकर कितनी खुशी हो रही है। मैं तो समझा था कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैसे अगर तुम खामोश रहते तो मैं कभी तुम्हें ना पहचान सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो खुर्रम कि मुझे सुकून की ज़िंदगी पसंद नहीं है। हंगामों के बगैर मज़ा नहीं आता, जमशेद मंसूरी ने कहा। और फिर चंद रस्मी बातों के बाद जमशेद मंसूरी ने इसे पाकिस्तान में पेश आने वाले हालात मुख्तसर तौर पर बता दिए। अब इस नए मंसूबे में तुम्हारी शिरकत बहुत ज़रूरी है, जमशेद ने मज़ीद कहा। सबसे पहले तो किसी ऐसे ठिकाने का इंतज़ाम करना है जहाँ चंद रोज़ सुकून से गुजारे जा सकें। कल सुबह तक इंतज़ाम हो जाएगा, खुर्रम ने जवाब दिया। इसके अलावा, जमशेद ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जानते हो कि पासदारान मेरी तलाश में हैं। कमेटी के आदमियों से मेरी एक झड़प भी हो चुकी है। पासदारान के अलावा तलाती और इंटेलिजेंस वालों को भी तेहरान में मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी है। तलाती को तो मैं ज़्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं, वो हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन उसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैं इंटेलिजेंस के कर्नल मुसद्दिक की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। उसे भी गालिबन मेरे मिशन की भनक मिल चुकी है। मैं इसे अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता हूँ। मैं मुसद्दिक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये शख्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, गैर शादीशुदा है और ख़ूबसूरत लड़कियों का रसिया है।
سب سے پہلے ہمیں اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک حسین اور نازک اندام لڑکی کی ضرورت ہوگی، کوئی ایسی لڑکی جو ہمارے اشاروں پر کام کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں اورچھیر سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ خرم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اورچھیر؟ جمشید منصوری یہ نام سن کر اچھل پڑا۔ وہ ابھی تک ایران میں موجود ہے؟ ہاں، نہ صرف موجود ہے بلکہ خوب دولت کما رہا ہے۔ ان دنوں تو اس کا بزنس کچھ زیادہ ہی چمک اٹھا ہے۔ خرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اس سے بات کرتے ہیں، جمشید منصوری نے کہا۔ ایسا کرو، تم ہوٹل کے عقبی گلی میں پہنچ جاؤ، وہاں میری سیاہ رنگ کی سیٹرون کار کھڑی ہے، یہ چابی لے جاؤ۔ تم کار میں بیٹھ کر میرے انتظار کرو، میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ خرم نے یہ کہتے ہوئے کار کی چابیوں والا گچھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ جمشید منصوری نے چابیاں جیب میں ڈال لیں اور کمرے سے نکل آیا۔ اس نے راہداری میں رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر عقبی زینے کی طرف چل پڑا۔ عقبی گلی میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ہوٹل کی عمارت کے دروازے سے نکلنے کے بعد جمشید منصوری نے محتاط نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ گلی میں 3-4 کاریں کھڑی تھیں۔ دائیں طرف کچھ فاصلے پر اسے سیاہ رنگ کی ایک پرانی سی سیٹرون بھی نظر آ گئی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا، ایک چابی لگا کر لاک کھولا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد خرم بھی پہنچ گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے انجن اسٹارٹ کیا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے مالی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، جمشید منصوری نے کہا۔ یہ بات شاید تم اس پرانی سی کار کو دیکھ کر کہہ رہے ہو، خرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم شاید بھول گئے ہو کہ دولت کی نمائش ایران میں سب سے بڑا جرم ہے۔ نئی کار رکھنا خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ شتر بے مہار کی طرح شہر میں گھومتے ہوئے پاسداران ہر اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں جس کے پاس قیمتی کار ہو یا جس نے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہوں۔ میں نے اپنی پہلی کار بیچ دی تھی اور کام چلانے کے لیے یہ پرانی کار خریدی۔ اس طرح میں ان لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچا رہتا ہوں جو خود تو دولت سے محروم رہے اور اب دوسروں کے پاس بھی یہ چیز نہیں دیکھ سکتے۔ جمشید منصوری جواب دینے کے بجائے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کار شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتی ہوئی عباس آباد کی کشادہ سڑکوں پر نکل آئی۔ البرز کے درمیان میں یہ علاقہ انقلاب سے پہلے صاحب ثروت لوگوں کی جنت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہاں ویرانی اور بربادی محو نظارہ تھی۔ عظیم الشان وسیع و عریض بنگلے سنسان پڑے تھے۔ کچھ عمارتوں کو انتقاماً منہدم کیا جا چکا تھا اور جو باقی تھیں ان میں بھی بیشتر ویران پڑی تھیں۔ ان پرشکوہ عمارتوں کے مکین یا تو ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے یا شاہ پرستی کے الزام میں جیلوں میں پڑے سڑ رہے تھے۔ خرم کی سیٹرون ایک ویران سے بنگلے میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ راہداری کے آخری سرے پر گھوم کر وہ ایک تنگ اور تاریک سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اسٹور روم تھا جہاں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، کاٹ کباڑ اور ردی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ خرم نے اوندھی پڑی ہوئی 2-3 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور ایک میز اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ نیچے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ خرم نے پہلے جمشید منصوری کو اشارہ کیا اور پھر اس کے پیچھے خود بھی تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے میز کھینچ کر اس طرح رکھ دی کہ سیڑھیوں والا راستہ تقریباً چھپ گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک کشادہ اور نیم تاریک تہخانے میں پہنچ گئے۔ ایک کونے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ وہیں دیوار کے قریب ایک میز بھی پڑی ہوئی تھی، لیکن کسی ذی روح کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میز کے قریب رک گئے۔ چند سیکنڈ بعد ہی نہ جانے کس طرف سے ایک مجہول سا آدمی نکل کر سامنے آ گیا۔ اورچھیر ہر قسم کی جعلی دستاویزات اور شناختی کاغذات تیار کرنے کا ماہر تھا۔ شاہ پرست اور انقلاب کے مخالفین جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو رہے تھے۔ اصل کاغذات پر سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسے لوگ جعلی کاغذات کے لیے اورچھیر کی خدمات حاصل کر رہے تھے۔ یہ جعلی دستاویزات اور شناختی کاغذات اس خوبصورتی سے تیار کرتا کہ ان پر جعلی ہونے کا شبہ تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک رسمی باتیں کرتے رہے، پھر خرم اصل موضوع پر آ گیا۔ ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو بے حد حسین ہو اور بلا چوں چرا ہمارا کام کر سکے۔ میری نظروں میں ایک ایسی لڑکی ہے، اورچھیر نے کہا۔ وہ چند مہینے پہلے میرے پاس جعلی کاغذات تیار کروانے آئی تھی۔ بے حد حسین بھی ہے اور ذہین بھی۔ ونڈرفل، یہ لڑکی کام کی معلوم ہوتی ہے۔ ہم آج شام ہی اس لڑکی سے ملیں گے، جمشید نے کہا اور پھر اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے لگا۔ آسمان پر ان گنت ستارے ٹمٹما رہے تھے۔
لیکن ان کی روشنی زمین تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ رات تاریک تھی اور فضا میں اداسی پائی جاتی تھی۔ قمشا اپنے فلیٹ کی بالکونی میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی آسمان کو گھور رہی تھی۔ اس کا ذہن بہت دور ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن کاغذات میں قمشا ارتکان لکھا ہوا تھا۔ اس کا باپ یہودی اور ماں ایرانی تھی، جس کا تعلق بہائی فرقے سے تھا۔ باپ بزنس مین تھا۔ اس کی طرح اور بھی بہت سے یہودی ایران میں آباد تھے۔ یہ تمام یہودی کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایران کی معیشت انہی یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ شاہ کی طرف سے انہیں بے شمار مراد حاصل تھی اور یہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ لیکن انقلاب کی آمد کے ساتھ ہی یہودیوں نے سب کچھ سمیٹ کر ملک سے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ تو راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ انقلاب پسند عوام اور پاسداران کے ہاتھوں مارے گئے۔ قمشا کا باپ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو اپنا کاروبار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں تھا، لیکن انقلاب پسندوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ قمشا ان دنوں اپنی ایک دوست کے پاس ہمدان گئی ہوئی تھی۔ اپنے باپ کی ہلاکت کی خبر اسے ہمدان ہی میں ملی تھی۔ وہ اسی روز واپس آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی دوست کے والدین نے اسے روک لیا۔ ہمدان میں مزید چند روز گزارنے کے بعد جب قمشا واپس تہران پہنچی تو پتہ چلا کہ پاسداران اس کی ماں اور بھائی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ اس کی ماں کا تعلق چونکہ بہائی فرقے سے تھا، انقلاب کے بعد یہ فرقہ بھی زیر تاب آ گیا تھا۔ ان کی مذہبی روایات اسلام سے متصادم تھیں۔ انہیں باشکاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس فرقے کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ بہائی فرقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ملک سے فرار بھی ہو چکے تھے، اور جو ملک میں موجود تھے وہ پکڑے جانے اور جان کے خوف سے چھپتے پھر رہے تھے۔ قمشا کی ماں اور بھائی بھی گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، لیکن بالآخر انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اطلاع قمشا کے حواس پر بجلی بن کر گری۔ قریب تھا کہ وہ شدت غم سے پاگل ہو جاتی، لیکن جان بچانے کے جذبے کے تحت اس کے حواس بحال رہے۔ اس نے بھاگ کر خانم فرح ارتکان کے یہاں پناہ لی۔ فرح ارتکان اس کالج میں پروفیسر تھی جہاں قمشا زیر تعلیم تھی۔ اس نازک اور ہنگامی صورتحال میں قمشا کو صرف اس کا چہرہ نظر آیا جو اسے پناہ دے سکتا تھا۔ خانم فرح ارتکان نے پڑوسیوں کے سامنے اسے اپنی بھانجی ظاہر کیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا نام بھی قمشا ارتکان رکھ دیا۔ خانم فرح ارتکان کے یہاں پناہ لینے کے بعد قمشا نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ کسی انتہائی ہنگامی ضرورت کے تحت گھر سے نکلتی، لیکن دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے چادر اس طرح اوڑھ لیتی کہ آنکھوں کے سوا اس کا پورا جسم چھپ کر رہ جاتا۔ اس وقت وہ بالکونی میں کرسی پر بیٹھی تاریک خلا کو گھورتے ہوئے گزرے ہوئے انہی واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے اس نے کبھی مذہب کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی اسے مذہب سے کوئی دلچسپی تھی، لیکن انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا یا ہو رہا تھا اسے دیکھ کر قمشا کو مذہب سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ لوگ مذہب کے نام پر جس طرح بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے وہ قابل نفرت تھا۔ وہ سر سے پیر تک انسان تھی، لیکن انسان ہی اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ قمشا یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ دستک اگرچہ ہلکی تھی، لیکن یہ آواز قمشا کے لیے بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ بدحواس سی ہو گئی اور اٹھ کر بھاگتی ہوئی خانم فرح کے پاس پہنچ گئی۔ تہران میں خانم کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور کبھی کوئی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی دروازے پر دستک پہلی بار ہوئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، یہاں رکو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ خانم فرح نے اسے تسلی دی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ قمشا وہیں کھڑی اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ جی فرمائیے، خانم فرح نے دروازے پر کھڑے ہوئے دو اجنبیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خانم فرح، ہم تمہاری بھانجی سے ملنا چاہتے ہیں۔ بولنے والا خرم تھا اور اس کا ساتھی جمشید تھا۔ میری بھانجی گھر پر نہیں ہے، خانم فرح نے کہا اور پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ ایک کپ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمشید منصوری دروازے میں پیر پھنساتے ہوئے بولا۔ آؤ خرم، میں نے سنا ہے کہ خانم اپنے مہمانوں کو کبھی دروازے سے واپس نہیں لوٹاتی۔ پھر وہ دونوں خانم فرح کو نرمی سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر گھس گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی خرم نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا تم لوگ کمیٹی سے تعلق رکھتے ہو؟ خانم فرح ہکلائی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے رقص کرنے لگے۔ وہ بالی بالی دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ خرم دروازے کے پاس کھڑا رہا اور جمشید منصوری آگے بڑھ کر دوسرے کمرے میں جھانکنے لگا۔ خانم فرح کا چہرہ یکدم سفید ہو گیا تھا۔
جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ جمشید منصوری دوسرے کمرے کے دروازے میں ہی رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں قمشہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ جمشید منصوری کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اسے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ اتنی حسین لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا قمشہ کے قریب پہنچ گیا اور چند لمحے متحیر سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ عجیب بات ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے دیکھ کر تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور تمہیں دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ پلیز میری بچی کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ خانم فرح کمرے میں داخل ہو کر جمشید منصوری کے قدموں میں گر پڑی۔ ہم تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جمشید منصوری نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تمہاری یہ بچی مجھے سراسر نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ خانم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے جمشید منصوری کو گھولے جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہو رہی تھی، لیکن پھر بتدریج اس کی کیفیت معمول پر آتی چلی گئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان لوگوں کا تعلق پولیس یا پاسداران سے نہیں ہے۔ اس نے قمشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ بھی کسی حد تک کم ہو گئی تھی اور چہرے کی رنگت بھی اب آہستہ آہستہ لوٹ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ خانم فرح نے جمشید منصوری کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں کسی حد تک اعتماد تھا۔ ہم صلح پسند لوگ ہیں خانم، جمشید منصوری نے کہا۔ تم ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتی ہو، تمہیں ہم سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ قمشہ کی طرف گھوم گیا۔ تم یہودی ہو اور خانم فرح اور تکان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ قمشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر سنسناہٹ ہونے لگی اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمشید منصوری نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہمارا پولیس یا پاسداران سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم تو پاسداران کے دشمن ہیں۔ ہمیں ایک اہم معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ قمشہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ چہرے کی طرح تمہاری آواز بھی بہت خوبصورت ہے، جمشید منصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جیب سے کرنل مصدق کی تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے بولا، اس شخص کا نام مصدق جلالی ہے اور یہ انٹیلیجنس میں کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ یہ خوبصورت لڑکیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تمہیں چند روز کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی قمشہ اس طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا اور ایک بار پھر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آج تک کسی غیر مرد نے میرے جسم کو نہیں چھوا۔ کجا یہ کہ میں ایک فوجی آفیسر کے آغوش میں چلی جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس ذلت پر موت کو ترجیح دوں گی۔ میں سخت نفرت کرتی ہوں ان لوگوں سے۔ انہوں نے میرے باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور میری ماں اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ نہ جانے ان دونوں پر کیا گزری ہوگی۔ میں کسی ایسے شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو… جمشید منصور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تو میں پاسداران یا انٹیلیجنس کو فون پر صرف یہ بتاؤں گا کہ تم یہودی ہو اور تمہارے کاغذات جعلی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم نے صرف یہ سنا ہے کہ تمہارے باپ کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی کہ موت سے پہلے اسے کیسی کیسی اذیتیں اٹھانا پڑی تھیں۔ انٹیلیجنس اور پاسداران اپنے مخالفین کو اذیت پہنچانے کے ایسے ایسے طریقے جانتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھے۔ وہ تمہارے اس خوبصورت جسم کا تار تار اس طرح الگ کریں گے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں موت سے ہمکنار کرنے سے پہلے وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اگر ہمارا ساتھ دو گی تو صرف ایک ذلت برداشت کرنا پڑے گی، اور جب تمہاری اس ذلت کے نتیجے میں اس انقلابی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا تو تم اپنی ساری تکلیف بھول جاؤ گی۔ بولو کیا خیال ہے؟ قمشہ پر سکتہ سا تالی تھا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ انکار کی صورت میں یہ شخص پاسداران کو اس کے بارے میں اطلاع کر دے گا اور پاسداران اس کا جو حشر کرتے اس کے تصور ہی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اسے صرف ایک رسوائی اٹھانی تھی جس کے نتیجے میں بقول اس شخص کے اس انقلابی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا جس نے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا تھا، اور انقلابی حکومت کا یہ نقصان اس کے زخموں پر مرہم ثابت ہو سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے مردہ سی آواز نکلی۔ مجھے افسوس ہے، جمشید کے چہرے پر افسردگی سی آ گئی، کہ میں تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے قمشہ کے چہرے پر نظریں جما دی۔
اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں تمہیں اپنے لیے منتخب کرتا، تم بے حد حسین اور بہت معصوم ہو۔ قمشہ بستر پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ خدا حافظ، جمشید منصوری دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، تفصیلی گفتگو کے لیے پھر آؤں گا۔ وہ خرم کے ساتھ فلیٹ سے نکلا اور عمارت سے باہر آ کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ خانم فرح قمشہ کے قریب آ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ قمشہ اٹھ کر خانم فرح سے لپٹ گئی، اس کی سسکیاں بند ہو گئی تھیں۔